अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कौन सी है ये? सूरह मोमिन, सूरह गाफिर। ठीक है, आयत नंबर 38। वक़ाल लज़ी आमना या कौमी तबिऊनी अहदिकुम सबीलर रशद। ये तो पढ़ ली थी आयतें, है ना? सबीलर रशाद तक हो गई थी। या कौमी इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया मताउन व इन्नल आखिरता हिया दारुल क़रार। ठीक है, ये किसके मुतालिक बात चल रही है? मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का एक शख्स है जो कि वो सरदार थे और वो ईमान लेकर आ गए थे, और अल्लाह ने उन्हीं की जो स्पीच है वो यहाँ पर बयान की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 38। और कहा उसने यानी उन शख्स ने आमना जो ईमान लाए थे, क्या कहा? या कौमी, ए मेरी कौम, इत्तबिऊनी, तुम सब इत्तिबा करो नी मेरी। ठीक है, तुम सब इत्तिबा करो मेरी, अहदीकुम, मैं हिदायत दूंगा तुमको, सबील रशाद, सीधे रास्ते की तरफ। ठीक है, रशाद रहनुमाई के रास्ते की तरफ। या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नमा दर हकीकत हाज़िहिल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी, मता एक सामान्य जिंदगी है। व इन्नल आखिरता, व और इन्ना बेशक अल आखिरता, आखिरत, या दारुल करार, ये ही असल करार वाला घर है, हमेशा रहने वाला घर है। दारुल करार यानी, हाँ, जो जिसको करार है यानी वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये दुनिया की जिंदगी क्या है? इट्स एन एंजॉयमेंट, एक खाली मजे कर लेने के कुछ वक्फे की चीज है, फिर ये खत्म हो जाएगी। और आखिरत का घर कैसा है? करार पाने वाला, हमेशा रहने वाला है। मन आमिला सय्यअतन फला युज्जा इल्ला मिस्लहा। वो आगे क्या कह रहे हैं? मन, जो अमिला, अमल करेगा, सय्यअतन, बुरा, फला, तो नहीं, युज्जा, वो जजा दिया जाएगा, इल्ला, सिवाय, मिस्लहा, उसी जैसी। वमन आमिला सोलिहन, और जो अमल करेगा, सोलिहन, नेक, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द में से हो या औरत में से, वहुवा मोमिन, और हो वो मोमिन, फउलाइका, तो यही लोग, यदखुलूनल जन्ना, वो सब दाखिल होंगे जन्नत में, युर्ज़कूना, वो सब रिस्क दिए जाएंगे, पैसे वे, फीहा, उसमें, बिगैर हिसाब, बगैर किसी हिसाब किताब के। कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया, वो ईमान वाले क्या कर रहे हैं? तबलीग कर रहे हैं। वो इन्होंने अपना ईमान मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन के दरबार में जाहिर कर दिया। जब फिरौन ने क्या कहा कि तुम सब मेरी इत्तिबा करो, तुम सब मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, तब जाके उन्होंने अपने ईमान को जाहिर कर दिया और कहा कि मतलब तुम जो हो इसकी बात सुन के गुमराह हो जाओगे, बल्कि तुम क्या करो, मेरी पैरवी करो, मैं क्या करूंगा, तुमको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। क्योंकि दुनिया की जिंदगी जिसको तुम सब कुछ समझ बैठे हो, वो तो थोड़ा धोखे का घर है, यानी थोड़ा सा सामान्य जीस्त है। उसके बाद असल घर तो कैसा है? वो आखिरत का घर है, जो करार पाने वाला है। जो भी बुराई करेगा उसे उसी की बुराई के बराबर बदला मिल जाएगा। एक बुराई का बदला एक बुराई है। लेकिन जो नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अब इसमें कव्वाम की बात नहीं आती है। कव्वाम कब आता है? जब मैरिज इंस्टीट्यूशन में बात आती है, जब कोई शौहर और बीवी होते हैं, तब जाके अल्लाह ने शौहर को कव्वाम बनाया, बीवियों का हाकिम बनाया, उनके ऊपर सरपरस्त बनाया। लेकिन जब नेकी और बदी की बात आती है, सब बराबर। ठीक है, दुनिया के मामलात चलाने के लिए अल्लाह ने दर्जात को अलग अलग रखा, लेकिन आखिरत के मामलात में सब बराबर है। नेकी चाहे मर्द करे या औरत, ईमान लाने के बाद जो भी अमल सौले करेगा, वो सब के सब दाखिल किए जाएंगे जन्नत में, और उसमें बगैर हिसाब किताब के रिस्क दिए जाएंगे। चलें रिपीट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 40। हाँ जी।
ایک مرتبہ یہ پڑھ لیتے ہیں. جو عمل کرے برا تو نہیں ہے جزا اس کے لیے وہ بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے ہی برابر، اور جو عمل کرے گا نیک چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مومن تو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر کسی حساب کتاب کے. پھر آگے کنورزیشن جاری ہے وہی انہی شخص کی. وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور یا قومی اے میری قوم، ما لیا کیا ہے میرے لیے، یعنی کیا ہے مجھے، ادعوکم کہ میں تمہیں پکارتا ہوں دعوت دیتا ہوں تم سب کو الی النجوى نجات کی طرف، وتدعونی اور تم سب دعا پکارتے ہو نی مجھے الی النار آگ کی طرف، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم سب مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. آیت نمبر 42 تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا ادعوکم الی العزیز الغفار. تم سب دعا پکار رہے ہو نی مجھے لأکفر باللہ کہ میں کفر کر دوں، انکار کر دوں اللہ کا، اور میں شرک کروں اس کے ساتھ، اس کو جو نہیں ہے میرے لیے اس کا علم، مطلب ایسی چیزوں کو میں اس کے ساتھ شریک کر دوں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. وَأَنَا اور میں ادعو میں پکار رہا ہوں، تم سب کو تم سب کو الی العزیز الغفار کس کی طرف، زبردست بخشنے والے کی طرف. تم سب پکار رہے ہو مجھے تاکہ میں کفر کر دوں اللہ کا، انکار کر دوں اللہ کا، اور میں شرک کروں اس کے ساتھ جو نہیں ہے میرے لیے اس کا علم، اور میں پکارتا ہوں تم سب کو زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرة وأنا مردنا الى اللہ وأن المسرفین هم اصحاب النار. لا جرم لا نہیں، جرم کوئی شک، انما در حقیقت تدعوننی تم سب دعا پکار رہے ہو نی مجھے الیہ اس کی طرف، لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے دعوتن کوئی دعوت، کوئی پکار، کوئی اس کی سنوائی پہ دنیا میں، ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت میں. وَأَنَّا اور یہ کہ مردنا مرد کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، نہ ہمارا رد ہونا پلٹنا، نہ ہمارا مرتد کہتے ہیں نا، را دال دال رد ہونا پلٹ جانا، ریورٹ ہونا کنورٹ ہونا، دوبارہ دوسری جگہ لوٹ آنا، تو رد کا مطلب پلٹنا. اور انا یہ کہ مردہ پلٹنا ہے نہ ہمارا اللہ اللہ کی طرف. وان المسرفین اور یہ کہ اور بے شک مسرفین حد سے بڑھنے والے، ہم وہ سب اصحاب النار وہ کون ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. نہیں ہے کوئی شک کہ در حقیقت تم سب بلا رہے ہو مجھے اس کی طرف جو نہیں ہے اس کے لیے کوئی پکارنا، کوئی سنوائی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. اور یہ کہ ہمارا سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف. اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے وہی اصحاب النار ہیں. یعنی تم جن بتوں اور لکڑی پتھروں کے متعلق تم مجھے بلا رہے ہو کہ آؤ ان معبودوں کی پوجا کر لو یا ان کی عبادت کر لو، تو ان کی تو دنیا میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. یعنی نہ وہ سنتے دیکھتے دنیا میں ہیں اور نہ وہ آخرت میں ان کو کوئی سفارش کر سکیں گے، کوئی تمہاری مدد کر سکیں گے. تو جن کی پکار نہ دنیا اور آخرت میں کہیں نہیں سنی جانے والی، تو تم تو مجھے اس کی طرف بلا رہے ہو. لیکن ہم سب کا بالآخر پلٹنا اللہ کی جانب ہے. اور جو اسراف کرے گا، یعنی جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے حد سے بڑھ جائے گا، اس کے ساتھ شرک کر دے گا، تو وہی کیا ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کے رہنے والے ہیں. آیت نمبر 44 فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. پھر ان قریب تم وانو سب ذکر یاد کرو گے، پھر جلد ہی تم سب یاد کرو گے ما جو اقولو میں کہہ رہا ہوں لکم تم کو. ایک دن آئے گا جب تمہیں میری بات سچ لگے گی. پھر ان قریب جلدی تم سب یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے. اور میں نے تو کیا کر دیے، سپرد کر دیے ہیں میرے معاملات، میرے کام کو اللہ کی طرف، اور میں نے سپرد کر دیا میرا معاملہ اللہ کی طرف. بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ ابھی جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں ابھی نہیں سمجھ آئے گی تمہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے نا, انسان نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے, دھوکے میں ڈال رکھا ہے, لیکن جب تم عذاب دیکھ لو گے, قیامت کا وہ دن دیکھ لو گے, جب تم کھڑے ہوگے نار پر, آنکھ پر, تب تمہیں میری یہ بات یاد آئے گی کہ وہ جو بندہ تھا وہ صحیح کہتا تھا, کیونکہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر چکا, اور اللہ رب العزت ہر بندے کو کے لیے کیا ہے, دیکھنے والا, اس کے عمل سے باخبر ہے. چلیں ریپیٹ کریں. آیت نمبر 45, یہ یہاں سے ہے نا, یہاں سے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, یہ دعا ہے, تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گیا نا. اور الف میں فوّدو, میں سپرد کرتا ہوں, امری میرے کام کو, اپنے معاملے کو, اللہ اللہ کی طرف, انا بے شک اللہ بصیر بالعباد, دیکھنے والا ہے بندوں کو. یعنی جب کوئی کام ہماری مطلب اس سے باہر نکل آئے, ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, تو ہم کیا کریں, اللہ رب العزت کے لیے وہ معاملہ سپرد کر دیں, اللہ بہترین پھر اس کا مطلب سولوشن نکال دیں. اور ویسے بھی پڑھ سکے, اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ویسے ہی پڑھیں, اس مشکل میں پڑھیں, ویسے بھی اللہ رب العزت کے ہی طرف اپنے معاملات کو کیا کر دینا چاہیے, سپرد کر دینا چاہیے. فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, آیت نمبر 45, پھر وقع بچا لیا ہوں اس کو, وقینا عذاب النار, ہم کہتے ہیں نا وقی یعنی بچا, پھر وقع بچا لیا ہوں اس کو, اللہ نے, سیئات برائیوں سے, ما مکرو جو وہ سب چالے چل رہے تھے, اس کی برائیوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور ہاکا گھیر لیا, بھی کو, آل فرعون, فرعونیوں کو, آل فرعون یعنی فرعون کے فالوورز کو, اور گھیر لیا فرعونیوں کو, سوء العذاب, برے عذاب نے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار, آگ, یوردون, وہ سب عرض کیے جائیں گے یعنی پیش کیے جائیں گے, علیہا, اس پر, آگ اس پر وہ سب پیش کیے جائیں گے, کب, غدوًا و عشیہ, صبح اور شام ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی, یا وہ سب آگ پر پیش کیے جائیں گے. ادخلو ویوم تقوم الساعہ, اور یوما, جس دن, تقوم, قائم ہوگی, الساعہ, قیامت کی گھڑی, اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی, ادخلو, وہ سب داخل کر دیے جائیں گے, کون, آل فرعون, اشد العذاب, سخت عذاب کی طرف, آگ وہ سب پیش کیے جائیں گے اس پر صبح اور شام, اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی, وہ سب داخل کر دیے جائیں گے, وہ سب یعنی آل فرعون داخل کر دیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. یعنی برزخ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کفر پر مرتا ہے, اللہ کی نافرمانی پر مرتا ہے, تو اس کا معاملہ کیا ہے, برزخ میں جب وہ ہوتا ہے تو صبح شام اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ. یعنی ہم وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو بندہ قبر میں ہوتا ہے, برزخ کی زندگی ہے, اس کے لیے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, یا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے, اور یا تو جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جو جنتی ہے, اور جہنم کی کھڑکیاں جہنمیوں کے لیے کھول دی جاتی ہیں. تو ان کو صبح شام بتایا جاتا ہے, مطلب وہاں سے لو چل رہی ہیں, گرم ہوائیں آ رہی ہیں, تاکہ اس کو احساس ہوتا رہے کہ بالآخر مجھے عذاب کی طرف پھرنا ہے. تو وہاں پر بھی عذاب دیا جائے گا برزخ میں, اور صبح اور شام اس کو دکھایا جائے گا وہ ٹھکانہ. اور جس دن قیامت ہوگی, قائم ہو جائے گی, اس دن سخت ترین عذاب یعنی جہنم کی طرف وہ پھیر دیے جائیں گے, لوٹا دیے جائیں گے. آیت نمبر 47, وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, وَإِذْ, اور جب, یتحاجون, جب محاجہ کریں گے, جھگڑا کریں گے, فی الناری, آگ میں, فیقولو, پھر وہ کہیں گے, الضعفاء, کون, وہ جو کمزور بنے ہوئے تھے, للذین, ان لوگوں کے لیے, یا ان لوگوں سے کہیں گے, یعنی جو عبادت کرتے تھے
وہ کن لوگوں سے کریں گے؟ جن کی عبادت کی گئی، استکبرو، جو لوگ بڑے بنتے تھے، متکبر بنتے تھے. اور جب وہ سب محاجہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے آگ میں، پھر وہ لوگ کہیں گے جو کمزور تھے، یعنی جو باطل معبودوں کی عبادت کیا کرتے، وہ کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا بے شک ہم کننا ہم تھے، لکم تمہارے لیے تبعن پیروی کرنے والے، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے. یہ کمزور لوگ کہیں گے ان استکبار کرنے والوں سے، ہم تو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ تمہاری عبادت، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہاری باتیں مانتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، پھر حل کیا، انتم تم سب، مغنونا، غنو یعنی کہ بچا لوگے، کیا تم سب بچانے والے ہو، انا ہم کیا تم بچا لوگے ہم کو، نصیباً ایک حصے سے، من الناری آگ کے کچھ حصے سے ہمیں بچا سکتے ہو، یعنی آگ کا کچھ عذاب ہم سے کم کر سکتے ہو. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، جو دعافاء کن کو کہا گیا؟ جو لکڑی پتھروں کو پوجا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب سب کے سب کہاں ڈال دیے جائیں گے؟ اشد العذاب، جھونک دیے جائیں گے عذاب میں، آگ میں. تو آپس میں کیا کر رہے ہوں گے؟ جھگڑے کر رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ دنیا میں ہم نے تمہاری اتنی عبادتیں کی، اتنا تمہارے اوپر مطلب ٹرسٹ کیا، ہر چیز تمہارے ہی حکم سے کی، تو جب دنیا میں ہم اتنا تمہارا کہنا مانتے تھے، تو آج بھی تو ہماری کچھ مدد کر دو، اس کا کچھ تو صلہ ملے. ہم نے جتنی تمہاری عبادت کی، تم کیا کر دو، کچھ حصہ عذاب کا کیا کرا دو، آپ کا کم کروا دو، ہلکا کروا دو، ہماری کچھ، ہمیں کچھ تو بچا لو جہنم کی آگ سے. اور جب جھگڑا کرے، وہ سب حجتیں کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں، پھر وہ کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو لوگ بڑے بنتے تھے، یعنی متکبر تھے، بے شک ہم تھے تمہارے لیے تبعن، یعنی تمہاری پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. پھر کیا تم سب بچا لوگے ہم کو، نصیباً ایک حصے سے آگ کے. قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. اولا کہیں گے الذین، وہ لوگ جو استکبروا، جو سب لوگ استکبار کرتے تھے، تکبر یعنی بڑے بنے ہوئے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ انا بے شک ہم، کل ہر ایک، فیہا اس میں ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں اور الگ رہ رہے ہیں، ہم بھی تو اسی جہنم میں، ہم کیسے بچا لیں گے تم کو؟ ہم بھی وہی ہیں جہاں تم ہو. انا بے شک اللہ قد یقیناً حکم، اس نے فیصلہ کر دیا ہے، بین العباد بندوں کے درمیان. اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلے سے پہلے کی بات تھی جو ہو سکتی تھی، اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا، سارے آگ میں جھونک دیے گئے. ہم سب کہاں ہیں؟ سارے کے سارے فیہا یعنی اس آگ میں ہیں، ہم بھی اور تم بھی. ہم بھی گناہ گار تھے، تم بھی گناہ گار تھے. ہم نے بھی اسی طرح سے کیا کیا؟ غلط راستے کی پیروی کی اور تمہیں بھی بھٹکا دیا. تو ہم سب کیا ہیں؟ برابر کے شریک ہیں حساب کے. تو نہ ہم تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں، نہ تم ہی ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو. اور کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم ہر ایک، ہم اس میں ہیں، بے شک اللہ نے یقیناً فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اور اولا کہیں گے الذین، وہ لوگ جو فی النار آگ میں ہیں، لخزنتی کس سے؟ اس کے خزانچی سے، یعنی وہ جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے کہیں گے، خزنتی جہنم، جہنم کے داروغہ سے، جہنم کے خزانچی کے لیے یا ان سے. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں، جہنم کے خزانچی کے لیے، جہنم کے داروغہ سے، ادعو. اب یہ داروغہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پکارو، ربکم تمہارے رب کو، یخفف کہ وہ ہلکا کر دے، عنا ہم سے، یومن ایک دن کا، من العذابی عذاب میں سے ایک دن بس کیا کر دے؟ عذاب ہلکا کر دے، بھلے ہی کل سے بڑھا دینا، آج کیا کر دے؟ آج اس عذاب کو ہم سے ہلکا کر دے. کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں تھے، آگ میں ہیں، جہنم کے داروغہ سے، کہ تم پکارو تمہارے رب کو کہ وہ ہلکا کر دے ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو. اللہ لا تجعلنا منہم. چلیں اتنا پڑھیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 50.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. قالوا وہ سب کہیں گے، ابھی اس کا جواب آ رہا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم ہے جہنم کے داروغہ، کیا نام ہے ان کا؟ مالک. ہاں، ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک دن کا عذاب ہلکا کر دو، ہٹا دو. وہ سب کہیں گے اولم کیا اور نہیں، کیا اور نہیں، تکو تھے، تاتی کم تم سب کے پاس آئے تھے. تاتی یہ دیکھے تا وہ کا ترجمہ ہو رہا ہے رسول، کیونکہ فیمنن ہے. ٹھیک ہے، وہ تھے، وہ تا وہ کو تھے، یہ کونا کا ہے. ٹھیک ہے، وہ تھے، یہ واو اور نون ڈراپ ہو گئے ہیں اس میں سے. تاتی تا وہ، آتی آئے تھے، کم تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. تو وہ جہنم والے کیا کہیں گے؟ قالو بلا، قالو وہ جہنمی کہیں گے بلا کیوں نہیں. یہ جہنم کے داروغہ ان سے سوال کر رہے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آتے ڈرانے والے واضح نشانیوں کے ساتھ؟ تو وہ جہنمی کہیں گے بلا کیوں نہیں. تو یہ داروغہ کہیں گے قالو، وہ سب کہیں گے فدعو تو تم سب پکارو، تم خود ہی پکارو. وما دعاء و اور دیکھیں اللہ گیا ماں نہیں، اور نہیں دعاء پکار الکافرین کافروں کی پکار، اللہ سوائے فی ضلال گمراہی میں، یعنی کہ کہیں گم ہو جانے والی. تو کافروں کی پکار تو کہیں نہ کہیں گم ہو جائے گی، یعنی وہ کتنا بھی چیخو پکار کرتے رہیں وہیں کہیں جہنم میں ان کی آوازیں اور پکار گم ہو جائیں گی. یعنی اللہ رب العزت ان کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جن کو جہنم میں جھونک دیا ان کی کوئی خواہشیں پوری نہیں کی جائیں گی. خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے. من یشاء جو وہ چاہیں گے وہ کیا ہوگا؟ جنت میں ملے گا. جہنمیوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہوتا رہے گا، یہاں پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ سب کہیں گے، یعنی وہ جہنم کے داروغہ کیا اور نہیں وہ تھے وہ آئے تھے تمہارے پاس رسول، تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ. وہ سب کہیں گے، جہنمی کہیں گے کیوں نہیں، یعنی آئے تھے ہمارے پاس. تو داروغہ کہیں گے تو پکارتے رہو تم سب، اور نہیں کافروں کی پکار سوائے گم ہو جانے والی، گم ہو جائے گی. آیت نمبر 51 انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. انا بے شک ہم، لا البتہ، نون ہم، نصرہ مدد کریں گے، رسولنا ہمارے رسولوں کی، بے شک ہم البتہ ہم مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں کی. اور کس کی؟ اور ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی اللہ رب العزت رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں. اور کب مدد فرمائی جائے گی؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور اس دن جس دن کھڑے ہوں گے گواہ. کیا کون سا دن؟ قیامت کے دن. یعنی دنیا میں بھی ان کی مدد فرمائی جائے گی، قیامت کے دن بھی رسولوں اور ایمان والوں کی مدد فرمائی جائے گی. اور وہ کون سا دن ہے؟ اشہاد، قیامت کا، وہ گواہی کا دن. لا دیکھیں آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی بات ابھی جاری ہے. یوم لا ینفع، یوم جس دن، لا ینفع نہیں نفع دے گی، ظالمین ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرتیں، وہ جو بہانے بنا رہے ہوں گے، جو ایکسکیوزز دے رہے ہوں گے، وہ معذرتیں ان کی، اور بہت تڑپ تڑپ کے کیا کر رہے ہوں گے؟ معافیا مانگ رہے ہوں گے. نہ معافی مانگنا، نہ معذرت کرنا، نہ کوئی ایکسکیوز بتانا، کچھ بھی ان کو آج کے دن فائدہ نہیں دے گا. اللہ نے فرمایا کہ گواہی کا دن وہ دن ہے کہ اس دن نہ فائدہ دے گا ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے. برا گھر کون سا؟ جہنم. آیت نمبر 54 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور البتہ تحقیق اور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ہدایت، وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنایا نا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا، کون سی کتاب؟ تورات کا وارث بنایا.
اور وہ کتاب کیسی ہے؟ دیکھیں بات جاری ہے، کتاب ہے ہدایت اور نصیحت لِأُولِي الْأَلْبَاب، عقل والوں کے لیے. وہ ایسی کتاب تھی جو ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی عقل والوں کے لیے. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 55. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَبْكَارِ. انا بے شک، وعد فصبر پھر صبر کیجئے، پھر اصبر صبر کیجئے، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، واستغفر اور استغفار کیجئے، لذنبک اپنے گناہوں کے لیے، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی شام کو بھی، والابکار اور صبح کو بھی، صبح شام اور صبح کو رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے. مطلب یہ جو چالیں چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں، آپ کیا کریں، ان کی باتوں پر صبر کر جائیں. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ ایک قیامت بھی آئے گی، ان لوگوں کو عذاب بھی ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو غالب بھی کرے گا. آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور استغفار کرتے رہیے اپنے گناہوں کے لیے، اور تسبیح کر لیجئے. دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں کہا جا رہا ہے. ان نبی کے گناہوں کی اس کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم ہوا کرتے ہیں. بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور استغفار کیجئے اپنے گناہوں کے لیے، اور تسبیح کیجئے اس کی حمد اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام اور صبح. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. آیت نمبر 86 56 انا بے شک الذین وہ لوگ جو یجادلون یا وہ سب مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بے شک وہ سب لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ایویڈنس پروف کے، اتاہم جو ان کے پاس آیا ہو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی اور وہ اسی میں مجادلے کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، حجتیں کر رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے کہ ان کے پاس آئی ہو. ان فی صدورہم، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا، ان نہیں ہے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، اللہ سوائے کبر غرور تکبر، ما ہم نہیں وہ، ببالغہ اس تک پہنچنے والے. بالغی بالغ ہم کہتے ہیں نا، بلغ الاولی بکما، بالغ مطلب ٹو ریچ پہنچنا. کس تک نہیں پہنچنے والے؟ اپنے مقصد تک نہیں پہنچنے والے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ حق کو دبا دیں، دبا دیں اور باطل کو غالب کر دیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جتنا ان کے دلوں میں تکبر ہے، اتنے تکبر کے بعد بھی یہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرنے والے؟ حق کو غلبہ دینے والے. کہا نا انا وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا. تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچیں گے. فاستعذ باللہ، تو ہاں پناہ میں آ جائیے اللہ کی. انہو بے شک وہ ہوا وہی، السمیع البصیر خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 57. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. لا البتہ یقینا، خلق السماوات والارض پیدائش آسمانوں اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، کس سے؟ من خلق الناس لوگوں کی تخلیق سے. یعنی آسمان اور زمین کو اگر انسانوں سے کمپیر کیا جائے تو کس کی تخلیق زیادہ؟ اشد خلقا من السماء، کون ہے؟ بناہا، اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور جب اللہ اس چیز کو کرنے پر قادر ہے تو وہ اتنے حقیر سے انسان کو بنانے پر قادر نہیں ہے. انسان اور آسمان اور زمین کو اگر برابر میں کھڑا کر دیا جائے تو کیا اوقات ہے انسان کی؟ تو اللہ نے فرمایا البتہ تخلیق آسمان اور زمین کی زیادہ بڑی ہے، اور یہ زیادہ بڑی اللہ کے لیے نہیں ہے، بندوں کے نظریے میں کہا جا رہا ہے کہ بندے ذرا سوچیں کہ کون سی تخلیق تمہیں زیادہ بڑی لگتی ہے، زیادہ مطلب مشکل لگتی ہے. تو بندے ہی کہیں گے آسمان اور زمین کی. یہ اللہ کے لیے دونوں ہی چیزیں ویسے ہی برابر ہیں، جیسے کہ آسمان اور زمین کو بنانا اتنا ہی آسان ہے انسانوں کو بنانا، یا جتنا آسان انسان کو بنانا ہے اتنا ہی آسان آسمان اور زمین کو بنانا اللہ کے لیے.
البتہ پیدائش میں آسمان اور زمین پیدائش آسمان اور زمین کی زیادہ بڑی ہے انسانوں کی پیدائش سے. ولیکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے نہیں وہ سب جانتے. ایکچولی میں جانتے سب ہے مانتے نہیں ہے نا. آیت نمبر 58 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قلیلا ما تتذکرون. وما اور نہیں یستوی برابر ہیں العامہ اندھے والبصیر اور دیکھنے والے. بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ نے آنکھیں دی اور جن کو نہیں دی وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک جیسے کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ والذین اور وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور جو نیک عمل کرتے ہیں وللمسیء اور نہ ہی جو برائی کرنے والے ہیں. مسیح یعنی سیئات کرنے والے برائی کرنے والے. جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا اسی طرح امن و عامل صالحات کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. قلیلا ما تذکرون کتنا تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کتنی تھوڑی سی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ نے فرما دیا ایمان والے اور برائیاں کرنے والے کبھی بھی برابر نیک اور صالح لوگ اور بدکار لوگ کبھی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. چل ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. انا بے شک الساعة قیامت کی گھڑی لآتیۃ البتہ آنے والی ہے لا ریب نہیں ہے کوئی شک فیہا اس میں ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے. وقال ربکم ادعونی آیت نمبر 60 وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور قالا کہا اور وقال ربکم اور کہا ربکم تمہارے رب نے ادعونی واو تم سب دعا پکارو نی مجھے تم سب پکارو مجھے استجیب الف میں استجاب جواب دوں گا لکم تمہارے لیے یعنی تمہاری پکار کا میں جواب دوں گا. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یستکبرون وہ سب جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی میری عبادت سے ان عبادتی میری عبادت سے سیدخلون ان قریب یا وہ سب دخلا داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل و خوار ہو کر. دخرا مطلب رسوا ہو کر ذلیل و خوار ہو کر. اور کہا تمہارے رب نے تم سب پکارو مجھے میں جواب دوں گا تم سب کے لیے یا تم سب کا. بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب داخل ہوں گے وہ سب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو کر. ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں اس سورے کا ٹاپک ہی کیا تھا؟ توحید عملی. عمل میں توحید ہو اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا عبادت کا مقصد ہے دعا. اور دعا میں بھی اگر شرک ہو جائے دعا میں بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو عمل میں ہم نے کیا کر دیا؟ پوری طرح سے شرک شامل کر لیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا پکارنا کس کو ہے؟ مجھے پکارو. اللہ نے ہمیں کیوں نہیں کہا یہاں پر؟ دیکھیں اللہ ویسے بھی ہم نے نازل کیا ہم نے یوں کیا ہم نے یوں کیا. یہاں پر مجھے ہی کیوں کہا کہ کہیں شک بھی نہ پڑ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہستی ہے جس کو پکارا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا مجھے ہی پکارو کسی اور کو مت پکارو میں جواب دوں گا. کوئی اور کیا حیثیت رکھتا ہے کہ تمہارا جواب دے سکے؟ مجھے پکارو میں جواب دوں گا تم کو. اور جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ دعا ہے. تو یہاں پر بات اصل جو ایسنس ہے دعا میں بھی اگر وہ تکبر ان دا سینس کہ اس میں بھی ملاوٹیں کر جائیں دعا بھی کسی اور کو شامل کر کے مانگ لے تو ان قریب ایسے لوگوں کو داخل کر دوں گا جہنم میں داخرین رسوا کر کے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل میں بھی توحید عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے توحید کو مضبوط کر دے اتنا مضبوط کہ ہم اور ہماری نسلیں توحید پر کار بن رہے ہیں. آمین. چلیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر
61. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ الذی وہ ہے جو جعلا اس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیلہ رات لتسکنوا لی تاکہ تم واول سب سکنا سکون اختیار کرو فیہ اس میں تاکہ تم سکون حاصل کرو فیہ اس میں اس رات میں والنہار اور دن مبصرا دیکھنے والا یعنی اس میں تم ساری چیزوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہو. مبصرا روشن بصر جس کے اندر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو دن کو بنایا روشن رات کو بنایا سکون کا جائے سکون. ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ فضل والا ہے زی والا علی الناس لوگ بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لوگوں پر اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے. ان تمام چیزوں کا تو شکر ہمارے کبھی ذہنوں میں ہی نہیں آتا ہے نا. کبھی آتا ہے کہ ہم سو گئے تھے الحمدللہ بالکل جب نیند آ جاتی ہے نا تو جب اچھے سے نیند آتی ہے نا تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کو تم انجوائے کرتے ہو لیکن شکر بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اکثر الناس لا یشکرون اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے جو شکر کرتے ہیں. آیت نمبر 62 ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. ذالکم یہ اللہ ہے ربکم تمہارا رب یہ ہے اللہ تمہارا رب خالقن پیدا کرنے والا کل شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے فانا تؤفکون تو کہاں پھر انا کہاں تا تم وانصف افکا اف بھٹکے جا رہے ہو کہاں سے بہکائے جا رہے ہو. یہ دیکھیں یہ پیسو ہے کہاں سے بہکائے جا رہے ہو. کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں بہکا رہی ہے تمہارے کرم والے رب سے وہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے وہ جو تمہارے لیے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ ساری نعمتیں تمہیں دے رہا ہے ساری آسانیاں تمہیں فراہم کر رہا ہے تمہارے لیے رات دن کا پھیر چالو کر دیا ہے اس نے تمہارے لیے سکون اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے. اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد تم اس کی شکر گزاری کے علاوہ تم اس کو چھوڑ کر انداز کریٹ کر لیتے ہو اس کے شریک بنا لیتے ہو. کہاں سے تمہیں کون بھٹکا کون رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسی کون سی چیز ہے بھٹکا رکھ سکتی ہے کہ تمہیں اپنے رب کے فیورز ہی نہیں دکھائی دے رہے. یعنی اتنی نعمتیں اتنے آسائش سے اتنا اللہ کا احسان کچھ بھی نہیں تم نے سب کو پرے ڈال دیا اور تمہارے سامنے کون ایسا فیور کرنے والا آ گیا جو تم نے اللہ کو کیا کر دیا پیچھے ڈال دیا. کہاں سے تم پائے جا رہے ہو کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے کہ تم اس کی بات تو مانتے ہو اپنے رب کی بات نہیں مانتے. ریپیٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. کذالک اسی طرح یؤفک اف سے بنا ہے بھٹکائے گئے الذین یہ ابھی آیا تھا نا یؤفکون کہاں سے تم بھٹکائے جا رہے ہو کہاں سے بہکائے جا رہے ہو. اسی طرح بھٹکائے گئے یا بہکائے گئے الذین وہ لوگ جو کانوا وہ سب تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے یجحدون وہ سب جو مجاہدہ کرتے تھے جھگڑتے تھے اللہ کی آیتوں کے بارے میں وہ سب بھی اسی طرح سے کیا ہو گئے بھٹک گئے. اللہ الذی آیت نمبر 64 اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ الذی وہ ہے جو جعل اس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارن جائے قرار رہنے کا ٹھکانہ رہنے کی جگہ والسماء اور آسمان کو بناءن چھت آسمان کو چھت اور زمین کو فرش یعنی ٹھکانہ وصورکم اور تمہاری صورت بنائی
اور سورا اس نے صورت بنائی تم سب کی، وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور اس نے بہترین طور پر تمہاری صورتیں بنائی، وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب، فتبارک اللہ تو بڑا بابرکت ہے اللہ، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، پالنے والا۔ کہ اللہ نے فرمایا اور مزید نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں وہ بھی ایسے ہی بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، لیکن اللہ پھر اپنی آیتیں نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنایا، پھر آسمان کو کیا بنا دیا، چھت بنا دیا، پھر اس کے بعد تمہاری بہترین ساخت پر صورتیں بنائی۔ ہم تو اپنی صورتوں سے ہی سیٹسفائی نہیں ہیں، میری ناک ایسی، میرے کان ایسے، میرے یہ ایسا، میرا رنگ ایسا، میرا وہ ایسا، میری آنکھیں بڑی کیوں نہیں ہے، جن کی بڑی ہیں ان کی چھوٹی کیوں نہیں ہے، جن کے ہوٹھ پتلے ہیں ان کے موٹے کیوں نہیں ہے، جن کو موٹے ہیں ان کو پتلے کیوں نہیں ہے۔ ہاں پہلے ایک زمانے میں پتلے کرتے تھے لوگ، اب اس زمانے میں موٹے کر رہے ہیں۔ ناک موٹی ہے تو پتلی کروا لو، اور پتلی ہے تو موٹی کرواؤ، اور یہ چیز جو ہے پھولے ہوئے نہیں ہے تو ان کو کھلوا لے رہے ہیں، اور مطلب یہ یعنی اپنی رب کی بنائی ہوئی ساخت سے ہم سیٹسفائی نہیں، یعنی ہمیں اوریجنل پسند نہیں ہے، نقلی ہم زیادہ پسند کرنے لگے، اپنے آپ کی اوریجنالٹی سے ہم خوش نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا بنایا۔ اللہ نے فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تمہاری صورتیں ہم نے بہترین ساخت پر بنائی ہیں، حسن کے ساتھ، اللہ نے حسن کے ساتھ خوبصورت ترین بنایا ہے۔ سب کو ایک جیسا بنا دیتا گھوڑوں اور گدھوں کی طرح، بڑے اچھے لگتے پھر پہچان بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بنایا تم کو یونیک بنایا، ہر بندے کو ایک دوسرے سے الگ اور جدا بنایا۔ اگر آپ کو ایسا بنایا ہے تو کسی اور کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں کہ میں اس کی طرح دکھوں، کیوں بھائی تم کیوں اس کی طرح دکھنا چاہتے ہو؟ تم کو اللہ نے الگ سب سے جدا بنایا ہے، تم کو الگ اکیلا سب سے الگ دکھنا پسند نہیں ہے کیا؟ تم کو سب کو دوسروں کی طرح ہونا ہے؟ تو کہا ہم نے بہترین ساخت پر لوگوں کو بنایا ہے، اور پھر پاکیزہ رزق بھی عطا کیا، صرف صورتیں بنا کر انسان بنا کر چھوڑ نہیں دیے بلکہ ان کے رزق کا انتظام بھی کیا۔ یہ ہے تمہارا رب اللہ، کتنا بابرکت ہے اللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے چلیں آیت نمبر 65، والحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ ہوا وہ، الحی وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فادعوہ تو تم سب پکارو، وہ اسی کو، پھر سے وہی بات آ گئی کہ صرف اسی کو پکارو، کیسے؟ خالص کر کے اس کے لیے اپنے دین کو، اس میں اپنے دین میں کسی کا شمار، کسی کا اشراک نہیں ہوگا، تم اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو اور اسی کو پکارو۔ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ قل آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، نون میں میں نہا نہیں کیا گیا ہوں، منع کیا گیا ہوں، روک دیا گیا ہوں، نہی تو پیسے ہے، منع کر دیا گیا ہوں، آپ فرما دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعونا جس کو تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، لما جب ہاں جب کہ جاءنی آ گئی ہے، نیا میرے پاس، البینات واضح نشانیاں، من ربی میرے رب کی طرف سے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں تو میں کیسے ان کی عبادت کر سکتا ہوں؟ میرے رب نے تو مجھے ان کی عبادت سے روک دیا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وَأُمِرْتُ اور مجھے، تو مطلب مجھے، امیرا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ پیسے ہے، پیش اور زیر، مجھے حکم دیا ہے کہ اسلمہ کہ میں الف میں سلیمہ فرما بردار ہو جاؤں، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی اللہ نے مجھے شرک کرنے سے روک دیا اور مجھے اسلام کے اوپر جم جانے کا حکم دے دیا، فرما بردار ہونے کا حکم دے دیا۔
کیوں؟ کیونکہ میرے پاس واضح کتاب، واضح دلیل آ چکی ہے۔ چلے ریپیٹ کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نبی کی وساطت سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے نبی کے پاس جب واضح نشانیاں آ گئیں، انہوں نے جس طرح سے اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اشراق، شرک، انداد سب کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اسی طرح اپنے دین کو خالص کر لو، اور پکارنا ہے تو صرف اسی کو پکارو۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 67۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، خلقکم پیدا کیا، تم سب کو، من ترابن مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم پھر من علقۃ یعنی علقہ ہاں لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے، ثم پھر یخرجکم یا وہ خرجہ نکالتا ہے تم کو، طفلن بچہ بنا کر، یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو انسانی شکل میں پیدا ہوتا ہے، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم سب پہنچ جاؤ، بلغا بلوغت کو پہنچ جاؤ تم سب، اشدکم تمہاری شدت کو یعنی تمہاری جوانی کو، ثم پھر لتکونوا تاکہ تم سب ہو جاؤ، شیوخن بوڑھے، شیخ شیوخ یعنی بوڑھے، پھر وہ تمہیں پہنچا دیتا ہے تمہاری اشد یعنی جوانی کو، پھر تاکہ تم سب ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے، من جو، یتوفا وہ وفات دے دیا جاتا ہے، من قبل اس سے بھی پہلے، بڑھاپے سے بھی پہلے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر کوئی بڑھاپے کو نہیں پہنچتا، کچھ لوگ تو اس سے بھی پہلے وفات دے دیے جاتے ہیں، یعنی موت دے دیے جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم سب پہنچ جاؤ، اجلم مسمى ایک مقررہ مدت تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم سب عقلوں کا استعمال کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں ساری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے آدم علیہ السلام کو تراب مٹی سے بنایا، پھر مادر رحم میں نطفے کے ذریعے سے پیدا کیا، پھر وہ علقہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، لیکن وہ اس حال میں دنیا میں نہیں آتا، وہ بچے کی شکل میں دنیا میں آتا ہے جیسے کہ واقعی میں انسان ہے، پھر وہ بچہ جو ہے اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، تو بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر کسی کو یہ تینوں سٹیجز نہیں ملتی، کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی جوانی سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کچھ کو وفات دے دی جاتی ہے اس سے بھی پہلے، بڑھاپے تک نہیں رکھا جاتا اور جلدی موت دے دی جاتی ہے، اور جس کا جو وقت ہے وہ اپنی مدتیں پوری کر لیتا ہے۔ کیا تمہیں عقل کا استعمال نہیں کرتے تاکہ تم اپنی عقلوں کا استعمال کرو، یعنی اس کے اندر بندوں کے لیے کیا ہے، نشانی ہے۔ آیت نمبر 68، والذی یحیی و یمیت، ہوا وہ، الذی وہ ہے جو، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے، وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے، فاذا پھر جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو صرف، یقول وہ کہتا ہے، تو وہ صرف یہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم ترى الى الذین، آیت نمبر 69، الم ترى الى الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھنا مطلب غور کرنا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں غور کرتے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یجادلون وہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کہاں سے وہ سب بھٹکا پھیرے جا رہے، کون سی چیز ہے جو ان کو اللہ کی آیتوں سے پھیر رہی ہے؟ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کو نبی کی صحبت مل رہی ہے، ساری وحی ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے، سارے معجزے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کر رہے ہیں، اس سے مطلب اس سے پھر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا نہیں دیکھتے یا غور کرتے ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کہاں سے وہ سب پھرائے جا رہے ہیں۔
یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون. الذین وہ لوگ جو کذبوا جو جھٹلاتے ہیں بالکتابی کتاب کو، وبما اور اس کو جو ارسلنا جو ہم نے بھیجا ہے، بھی اس کو رسولنا ہمارے رسولوں کے ساتھ، اور جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے ہمارے رسولوں کے اپنے رسولوں کو سوری. الذین وہ لوگ جو کذبوا جو سب لوگ جھٹلا رہے ہیں بالکتابہ کتاب کو، بالکتابی کتاب کو، وبما اور اس کو جو ارسلا بھیجا نہ ہم نے بھی اس کے ساتھ رسولنا ہمارے رسولوں کو، فسوف یعلمون پھر سوف ان قریب یعلمون وہ سب جان جائیں گے. یعنی جس چیز کو وہ جھٹلا رہے ہیں ان قریب انہیں اس چیز کی خبر ہو جائے گی. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پچھلی آیت میں کیا تھا؟ فسوف یعلمون، پھر ان قریب وہ جان جائیں گے. کیا جان جائیں گے؟ آیت نمبر 71 میں آ رہا ہے اغلال اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون. اذ جب اغلال توق ہوں گے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، اعناق انق کا پلورل ہے گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی. سلسلے ہوتے ہیں نا، زنجیر میں کیسا ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک سلسلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سلاسل کہا جاتا ہے. اور زنجیریں ہوں گی یسحبون وہ سب اس سے صحبہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، یعنی گردنوں میں زنجیر ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا، وہ سب گھسیٹے جا رہے ہوں گے. فی الحمیم کہاں؟ فی الحمیم کھولتی ہوئی آگ میں، کھولتے ہوئے پانی میں، ہاں کھولتے ہوئے پانی میں وہ سب گھسیٹے جا رہے ہوں گے. فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون ثم پھر الناری آگ میں، یسجرون وہ سب جھونکے جائیں گے. سجرا جاری ہم پڑھتے ہیں نا، جارا یا جاری ہوں گے، سین جیم را ہے یہ، وہ جھونکے جائیں گے. سین جیم را سجرا کا مطلب ہوگا جھونکا جانا، اور صحابہ کا مطلب ہوگا گھسیٹا جانا. ٹھیک ہے، وہ سب گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں، ثم پھر ناری آگ میں، یسجرون وہ سب جھونک دیے جائیں گے. آیت نمبر 73. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان کے لیے، اینا کہاں ہے، ما جو کنتم تم تھے، تشرکون تم سب جو شرک کرتے تھے. وہ شریک کہاں ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح جس کو تم شرک کرتے تھے. کس کے؟ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم شرک کرتے تھے. یہ ساری آیتیں دیکھیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، بات بیچ میں پوری ہو رہی ہے، یہاں پر آ کر پوری ہو رہی ہے، پھر یہاں پر بات پوری ہوئی ہے، ادھوری ہے. ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم ان کے لیے، اینما کہاں ہے جو کنتم تم تھے، تشرکون من دون اللہ تم سب شرک کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوائے. قالوا وہ سب کہیں گے، ضلوا وہ سب گم ہو گئے، عنا ہم سے، بلکہ لم نکن لم نہیں نون ہم کن تھے، ندعو ہم پکارتے تھے، من قبل اس سے پہلے، شیئن کسی بھی چیز کو، ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے کسی بھی چیز کو. کذالک اسی طرح، یضل وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو. وہ سب کہیں گے گم ہو گئے وہ سب ہم سے، بلکہ نہیں ہم پکارتے تھے، بلکہ نہیں تھے ہم پکارنے والے اس سے پہلے کسی چیز کو بھی. اسی طرح گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ کافروں کو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ایک تو گلے میں توق پڑے ہیں، پھر زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں پیروں میں، ان زنجیروں کے ذریعے سے گھسیٹا جا رہا ہے، کھولتے ہوئے پانی سے گھسیٹتے ہوئے لے جا کے کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا، دنیا میں شرک کرتے تھے نا اللہ کو چھوڑ کر، جن کو شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہے ذرا بتاؤ اپنے شریک؟ تو یہ کیا کہیں گے، وہ تو ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہے، وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، یا تو وہ ہم سے گم ہو گئے. اللہ سبحانہ اور پھر کیا کہیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں تھا، ہم تو بلا وجہ کی پکار کر رہے تھے، اور ہم ایسی چیزوں کو پکار رہے تھے جو ہمارے سامنے تھی ہی نہیں. یعنی اندھا دھن اندھی تقلید ہم کر رہے تھے، ہمارے سامنے جو لکڑی پتھر کے بت تھے وہ تو نہ کی برابر تھے، تھے ہی نہیں، یعنی ہمارا پکارنا سب ضائع تھا. وہ کیا کہیں گے
کہ ہم تو پکار ہی نہیں رہے تھے کسی چیز کو، اسی طرح اللہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے کافروں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر حق وبما کنتم تمرحون. آیت نمبر 75. ذالکم، یہ اس لیے، بما اس وجہ سے، اس سے جو تم تھے، تفرحونا تا تم وانو سے فرحا خوشیاں مناتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر حق ناحق. تم تو ان کے اوپر بڑے پھولے سماتے تھے، تمہیں تو ایسا لگتا تھا کہ یہی سارے بت جو تمہارے شریک ہیں وہی تمہارے کام بناتے ہیں، تم تو ان کے اوپر بڑے خوش ہوتے تھے. یہ اس وجہ سے کہ تم بہت خوش ہوتے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، ناحق خوش ہوا کرتے تھے. وہ بیما، اور اس وجہ سے کہ تم تھے، تم رہون، تم مرحا اترایا کرتے تھے، زمین میں بہت اتراتے تھے. آیت نمبر، فرحا مطلب خوش ہوتے تھے، مرحا مطلب اتراتے تھے. فا سے آ جائے گا خوش ہونا، ما سے آ جائے گا تو اترانا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 76. ادخلوا ابواب جہنم، اب حکم ہوگا ان کے لیے کیا؟ داخل ہو جاؤ تم سب ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے اس میں. فبئسا، تو برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. آیت نمبر 77. فاصبر ان وعد اللہ حق، سیم آیت. پھر اصبر، صبر کیجئے، انا بے شک اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. فَإِمَّا، پھر اگر، نُرِيَنَّكَ، نون ہم، نون کے اوپر مشدد ہے، تشدید، ضرور، نون ہم، ری دکھائیں گے، ضرور کا آپ کو، بعد الذی کچھ حصہ، الذی اس کا جو، نعیدہم ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان کافروں سے کر رکھا ہے، کچھ حصہ تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے. یعنی ان کافروں پر وہ عذاب ہوگا. کیسے عذاب ہوا؟ کہیں بدر میں پچھاڑے جا رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر کسی طریقے سے عذاب آ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر ضرور ہم کیا کریں گے، دکھا دیں گے آپ کو کچھ حصہ اس کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یعنی کافروں سے. او یا نتوفینکا، نون ہم، ضرور بضرور، توفا وفات دے دیں گے کا آپ کو، یعنی یا تو آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی وفات سے پہلے، یعنی آپ کے سامنے ہی وہ عذاب ان لوگوں کو دکھا دیا جائے گا. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر ہماری ہی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں ان کے ظلم جبر پر، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. ان کو ضرور عذاب آئے گا، یا تو آپ کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد. عذاب تو آ کر رہنا ہے، یا تو آپ کو دکھا دیا جائے گا، دیٹ مین زندگی میں، اور یا آپ کی وفات کے بعد ہمارا کچھ حصہ وعدے کا پورا ہو جائے گا. کچھ کیوں کہا؟ کیونکہ اصل عذاب تو قیامت کے دن کا باقی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی، چاہے زندگیاں ان کی لے لی جائیں، ان کو نیست و نابود بھی دنیا میں کر دیا جائے، تب بھی اللہ نے کہا اس کا تو کچھ ہی حصہ ہے دنیا میں. اصل عذاب تو آخرت کا ہے. پھر ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، کس لیے؟ عذاب بھگتنے کے لیے. چلیں ریپیٹ کر لیں جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق، ارسلہ بھیجا، نہ ہم نے، رسولن بہت سے رسولوں کو، من قبل کا آپ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، منہم ان میں سے، من جو، قصصنا ہم نے واقعہ بیان کر دیا، قصہ بیان کر دیا، علیہ کا آپ پر، جن کا ہم نے قصہ بیان کر دیا آپ پر. ومنہم، اور ان میں سے، من وہ ہے جو، لم نہیں، نون لم نہیں، نون ہم، قصص قصہ بیان کیا ہے، علیہ کا آپ پر، یعنی کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، بہت سو کے بارے میں آپ کو بتایا بھی نہیں ہے. وما کانا، اور نہیں ہے، اور ما نہیں، کانا ہے، لرسول کسی رسول کے لیے، ان کے، یاتیا کہ وہ لے آئے، یاتی بھی لے آئے، بھی آیتن کسی نشانی کو، کسی معجزے کو، اللہ سوائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یعنی کوئی نبی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے، بلکہ اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں، اور کسی نبی نے آج تک کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر دکھایا بھی نہیں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ،
پھر جب جا آ جائے گا امر اللہ، اللہ کا حکم، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا بالحق کی حق کے ساتھ، وخسرا اور خسارے میں آ جائیں گے، ہنالکا وہیں، المبتلون باطل والے، باطل پرست لوگ، اور خسارے میں پڑ گئے وہاں غلط کار، باطل پرست لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے رسول ہم نے ایسے بھیجے ہیں آپ سے پہلے، جن کے بارے میں بتایا ہم نے کچھ کے بارے میں نہیں بتایا ہم نے آپ کو، لیکن ہر نبی جب بھی کوئی معجزہ لے کر آیا وہ اللہ کے حکم سے لے کر آیا، یعنی اللہ نے بتا دیا، کسی رسول کے اندر نہ اتنی استطاعت تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسا کیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھایا ہو۔ پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو کیا کر دیا جائے گا؟ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس دن باطل پرست کیا ہو جائیں گے؟ خسارے میں آ جائیں گے۔ آیت نمبر 79، اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے جعلا بنا دیا لکم تمہارے لیے انعام مویشی، لترکبو تاکہ تم سب رکبہ سوار ہو جاؤ، منہا اس میں تاکہ تم سواری حاصل کرو، تاکہ تم سواری کرو اس سے، ومنہا تاکلون اور اس سے تم کیا کرتے ہو؟ کھاؤ، تم کھاتے ہو یا کھاؤ، تم سب اس میں سے کھاؤ اور تم سب اس پہ سوار ہو جاؤ۔ تمہارے لیے انعام بنا دیے تاکہ تم سب اس میں سوار ہو جاؤ اور اس سے تم سب کھاؤ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس میں، ان انعام میں، ان مویشیوں میں، منافع بہت سے منافع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور لی تاکہ تا تم واولے سب بلگا پہنچ جاؤ، علیہا اس پر، یعنی اس پر بیٹھ کر، حاجتن اس حاجت کی جگہ پر، فی صدورہم حکم جو تمہارے سینوں میں چھپی ہے۔ تم کو جانا ہے نا گرینڈ روڈ، اس کو تو نہیں پتا نا کہ گرینڈ روڈ تم کو جانا ہے گھوڑے کو، تو تم کیا کرتے ہو؟ اس کو ہانکتے ہو، وہ تمہیں لے جاتا ہے۔ تو تمہارے سینوں میں جگہوں کے نام چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمہیں تمہاری حاجت کی جگہ برابر لے جاتا ہے، رائٹ؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچے کس قدر ان کو مسخر کیا ہے، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے کی چیزیں ہیں، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اس پر بیٹھ کر، اس پر حاجت کی جگہ جو تمہارے سینوں میں ہے چھپی ہوئی، جو تم سوچ رہے ہو اپنے دل میں، وہیں وہ تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا اور اس پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر بھی، اس پر بھی تم سوار ہوتے، جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم تحملون، تم سب کیا کرتے ہو؟ سوار ہوتے ہو، تم سب سوار کیے جاتے ہو، اس پر تم سوار ہوتے ہو اور تم سب کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، یعنی اللہ کے حکم سے تم سب سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون، اور یوری وہ دکھاتا ہے، یا وہ دکھاتا ہے، تم کو آیاتی اپنی نشانیاں، فَأَيَّ پھر کون سی، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے، تنکرون تم سب منکر بنو گے، کون کون سی نشانیوں کو تم کیا کرو گے؟ جھٹلاؤ گے، منکر بنو گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کتنی ساری نشانیاں بیان ہو چکی نا اس کے اندر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے، تو اس سے بڑا منکر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منهم واشد قوة وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ افلم کیا پھر نہیں، یسیروا وہ سب سیر کرتے، وہ سب چلتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا پھر وہ دیکھیں، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یا پھر وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کانو وہ سب تھے، اکثرا زیادہ، منہم ان سے، یعنی تعداد میں زیادہ تھے ان سے، وہ اشد قوت اور زیادہ سخت تھے قوت یعنی طاقت میں، وہ آثارن فی الارض اور انہوں نے نشانیاں چھوڑی زمین میں، یعنی اپنے آثار قدیمہ چھوڑ دیے، نشانیاں چھوڑ دی زمین میں۔ فما اغنا تو نہیں، پھر ماں نہیں، اغنا کام آیا، انہم ان کو، ماں جو، کانو وہ سب تھے، یکسبون وہ سب کماتے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. زمین میں چل پھرنے کا مقصد کیا بتایا؟ ٹورسٹ؟ دین مزے کرنے کا نہیں، غور و فکر کرنے کا مقصد کہ جب تم زمین میں چلو پھرو تو غور و فکر کرو ان بستیوں پر جن کو نیست و نابود کر دیا گیا. اور وہ بستیاں کیسی تھی؟ تم سے تعداد میں زیادہ تھی، تم سے قوت میں بہتر تھی، اور تمہارے سے زیادہ انہوں نے آثار چھوڑے گئے. یعنی تم بھی کیا بناؤ گے؟ ایسے ایسے مونیومنٹس بنا گئے ہیں. مغلوں کے مونیومنٹس دیکھو، جا کے مقبرے دیکھو اور وہ دیکھو، تاج محل دیکھو، کیسے کیسے وہ یادگاریں چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں جو تم سے زیادہ مطلب سکلز رکھتی تھی، بہت سے آثار وہ چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی آثار یا کوئی بھی کمائی تمہارے کوئی کام آئی نہیں آئی. اللہ نے فرمایا نہیں کام آیا ان کو جو ان لوگوں نے کمایا تھا. تو پچھلے لوگوں نے کمائی کی، وہ اپنے ساتھ لے گئے جو کمائی کی، اور ان میں سے کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آیت نمبر 783. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَلَمَّا، پھر جب، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، ان کے رسول، بالبیناتی واضح نشانیوں کے ساتھ، فریحو تو وہ خوش ہوئے، بما اس پر جو، عندہم ان کے پاس ہے، من العلم علم سے. رسولوں کی نشانیوں سے خوش نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے پاس جو چیزیں تھی اس سے خوش ہوتے تھے کہ ہم جو کلچر رکھتے ہیں، ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ تمہارے طور طریقوں سے، رسولوں کے طور طریقے سے بہتر ہیں. یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ رسول جو باتیں بتاتے ہیں اس میں تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں ان کے مطابق، کہ ہمیں جان لگانی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے، اپنی کھیتیاں چھوڑ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو اس سے انٹیلیجنٹ تو ہم ہیں، نہ ہم اپنی کھیتیوں کا نقصان کرتے، نہ اپنے گھر والوں کا نقصان کرتے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف نقصان پر نقصان. تو اس سے زیادہ انٹلیکٹ میں تو ہم مضبوط ہیں، ہمارا علم زیادہ خوش کرنے والا ہے. ان کا علم کیا کرتا ہے؟ رسولوں کا علم ہمیں نقصان میں ڈالتا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آتے تو وہ کس پر خوش ہوتے؟ جو ان کے پاس علم تھا، جو ان کے پاس اپنا کلچر تھا اس پہ خوش ہوتے ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حاق بہم، تو گھیر لیا ان کو، ماں کانو جو وہ سب تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کی واضح نشانیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے علم پر خوش ہوتے تھے. قارون کیسے خوش ہوتا تھا؟ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہے، اس لیے تو میں مال کماتا ہوں، مجھ سے زیادہ اکاؤنٹ میں مضبوط ہو نہیں سکتا کوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا. آیت نمبر ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں. پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ تو وہ خوش ہوتے تھے اس پر جو ان کے پاس علم تھا، اور گھیر لیا ان کو جو وہ سب تھے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے. آیت نمبر 84. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكُونَ. فَلَمَّا پھر جب رَأَوْا ان سب نے دیکھ لیا، بَأْسَنَا ہمارا عذاب، قالوا ان سب نے کہا، آمنا اب ہم ایمان لا رہے ہیں، باللہ اللہ پر، وحدہ جو ایک اللہ ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے، وکفرنا اور ہم انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، کننا ہم تھے، بھی اس سے مشرکون شرک کرنے والے تھے. جس چیز کو ہم شریک ٹھہراتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے. کب؟ جب دیکھ لیا عذاب. تو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا. پھر جب دیکھ لیا ان سب نے ہمارا عذاب، وہ سب کہہ اٹھے ہم ایمان لائے اللہ وحدہ پر، وہ جو ایک ہے، اور انکار کر دیا ہم نے اس کا جو ہم تھے اس کو شریک ٹھہرانے والے. آیت نمبر 85 لاسٹ آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. فَلَمْ تو نہیں، یکو وہ تھے، ینفعو وہ نفع دیا، ہم ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے، لما جب، راؤ ان سب نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، تو نہیں تھا نفع دینے والا ان کو ان کا ایمان جب ان سب نے دیکھ لیا ہمارا عذاب.
سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان مقبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جاتا ایکسپٹ یونس علیہ السلام کی قوم، باقی سارے جگہ پر عذاب دیکھنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کا ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام سے وہ جو تھوڑا جو ڈیبٹ تھا اس کا کریڈٹ ان کو مل گیا، رائٹ، کن لوگوں کو مل گیا، قوم والوں کو مل گیا۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت، وہ جو قد یقیناً خلت گزر چکی فی عبادہ، اس کے بندوں میں، یعنی یہ پہلی بار کی بات نہیں ہے، کہ ہر بار ایسے ہی ہوا کہ جب بندوں نے عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لایا ان پہ قبول نہ کیا گیا ایمان، وخسرا، اور خسارے میں آ گئے، ہنالکا، وہیں، الکافرون، کفر کرنے والے۔ اللہم لا تجعلنا من الخاسرین۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں۔ ہمیں جیسے یہ آیت سمجھ آئی، لکھا جیسا ہے کہ ان کو فائدہ نہیں دیا، لیکن ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس آیت میں، کہ جو ان لوگوں نے کمائی کی تھی جو شدید تھے، سخت تھے، ان کو خود کی کمائی کچھ کام نہیں آئی، یعنی کہ اتنی قوت، اتنی شدت، اتنی طاقت، اتنی اکثریت، اتنا مال دولت، اسکل، سارا کیا ہو گیا، ساری کمائیاں ان کے خود کے اپنے لیے کام کی نہیں رہی۔ ہاں بالکل، بہت بڑا فتنہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کی بلیسنگز ہے، بٹ اٹ از ریسپانسبلٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی آزمائش لیتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے۔ تو جو زمین میں انہوں نے آثار چھوڑے، وہ اکثریت جو تھی، وہ شدت جو تھی، وہ ان کو کام نہ آئی، جو وہ کمائی کر رہے تھے، وہ کمائیاں ان کی کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ آیت نمبر 82، چل ٹھیک ہے، وہ کر لیں گے، دعا پڑھ لیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، انسان کا جو لالچ ہے نا، لالچ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور لالچ کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کی لالچ کب جا کر ختم ہوگی، جب وہ قبر میں پہنچ جائے گا، کیونکہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اور دوسری دے دی جائے تو اس کو تیسرے کی طلب لگ جائے گی، یعنی اس کی لالچ کا گڑھا صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرا جا سکتا ہے۔ وہ دعا ہے نا، اللہم لا تجعلنا الدنیا من الاکبری ہمومنا، ہمنا، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کو میری سب سے بڑی فکر نہ بنا، کیونکہ دنیا کی زندگی کی جس کو فکر لگ گئے وہ آخرت کی فکر کو چھوڑ دے گا۔ وہ دعا آپ لوگ پڑھا کرے، اللہم لا تجعلنا، ہاں جی، ہاں، اکبری ہمنا، ہاں، اللہم لا تجعلنا الدنیا اکبری ہمنا، ایسی ہے وہ، وہ انشاءاللہ ہم نکال کے آپ لوگوں کو دیں۔ کم ہو جاتی ہے، بالکل بالکل، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنا وقت یہاں کیوں ضائع کریں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز کہیں ایسی پروڈکٹیو چیز میں لگا دیں جس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، کچھ علم حاصل ہو جائے، کچھ عمل کر پائیں۔ یقیناً یہی بات ہے کہ جب ہم انشاءاللہ بچوں کے لیے دعا کیا کریں، ماؤں کی دعائیں سو مطلب افیکٹو، کہ آپ اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، یقیناً ان کو کیا مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ اگر وہ خود سے نہیں کر سکتے تو آپ کی دعائیں ان کے حق میں زیادہ بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ چلے دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلو لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن،
ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا